बसारत से महरूम होने वाले कैप्टन रिटायर्ड शवाज बलोच से मिलने लिबर्टी लाहौर में उनके फ्लैट पहुंचे। वो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। Okay Google, what's the time? It's 10:35 a.m. किसी की मोहताजी के बगैर खुद उठकर बाथरूम में आए, ब्रश किया और हाथ मुंह धोया। वार्डरोब में आज के लिए कपड़े सिलेक्ट किए। तैयार होकर खुद इस्तकबाल करने बाहर गेट पर आए। वालिद के हमरा इस्तकबाल किया। सोहेल साहब, आई लिव अलोन हियर बेसिकली। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। और मैं अकेला ही रहता हूँ क्योंकि जंगल में शेर अकेला रहता है। पेरेंट्स वैसे आए हुए? जी, पेरेंट्स आर विजिटिंग मी, वो ऑफ एंड ऑन आते रहते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरी थोड़ी सी जो एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं तो मुझे विजिट करते रहते हैं। अच्छा। और एंटर होने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं दरवाजे पे एक क्लॉक लगी हुई है, अगर आप देख सकें। इसमें दिस क्लॉक इज़ 100 years old। अच्छा। और ये एक ब्रिटिश शिप था, उसकी मैंने आई गॉट इट। अच्छा। और दिस इज़ वेरी ओल्ड, और ये चाबी से चलती है अभी। अच्छा। चाबी देते हैं आप? जी, मैं चाबी देता हूँ अक्सर। घर में एंटर होने से पहले और घर में जो बाहर जाता है उसको चाबी दे के ही जाते हैं। और इसके साथ ये एटमॉस्फेरिक जो गेज लगा हुआ है, ये है, ये भी एक पुराने शिप का है, और प्लस लेफ्ट साइड पे। हाँ जी। तो आप घड़ी से टाइम कैसे देख लेते हैं? मेरे पास ये, अगर आप देखें, आजकल चूँकि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ये देखें जी 11:30 है अभी हो रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये क्या चीज़ें? कौन से वाली आप? ये इस साइड पे जो राइट साइड पे लगे हैं ये। अच्छा, वॉच के नीचे आप देखें कुछ, ये मुझे SSG कमांडोज ने गिफ्ट की थी। अच्छा। वहाँ मेरा लेक्चर हुआ था, मैं ट्रेनिंग वहाँ पे दी थी, और ऐसे सोवेनियर मुझे दी थी। तो आई थॉट कि ये चीज़ें इधर लगी रहनी चाहिए, ताकि एक तो खून को भी जोश लगता है, पुरानी यादें भी ताज़ा होती हैं, पता चलता है कि वट who I am और from where I am. So this is the concept. I'm please. चल सब आए। ये जी छोटा सा मेरा एक आस्ताना कह लें, शवाज की बैठक के नाम से काफ़ी मशहूर है ये। आपका नाम बड़ा मुनफरिद है, शवाज बलोच जी। इसका माना क्या है और इसके आपकी शख्सियत पर कोई असरात मुरतब हुए? थैंक यू वेरी मच सोहेल साहब। असल में नाम बड़ा यूनिक है, और बचपन में, अगर मैं बचपन की बात करूं, स्कूल के अंदर बच्चे मुझे काफ़ी जो है बुली भी करते थे कि किस तरह का नाम है। लेकिन इस नाम की बड़ी अफादियत है, और इस नाम का मतलब है कि ये 3rd पारे का है, अरेबिक नेम है, और इसका मतलब है स्मोक, यानी कि शोले को कहते हैं ये। और ये शोले का मतलब ये है कि ये वो शोला है जो क़यामत के दिन शैतानों को जलाएगा। तो आपने किन शैतानों को जलाना है? बस ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब अल्लाह ताला हिम्मत देगा तो आप देखेंगे कि वो शैतान इस तरह के, जैसे जो भूख का शैतान है, गुर्बत का शैतान है, बेरोज़गारी का शैतान है। आप नेवी में अफसर थे, गहरे पानियों में रहे, फिर पायलट रहे, ऊंचे आसमानों में रहे, बिनाई कैसे चली गई? सोहेल साहब, इस तरह था कि मैं पायलट था, मैं फ्लाइंग करता था, और बड़ा पैशन था, एक ड्रीम भी थी कि मैं पायलट बनूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हो गई। और वो वक्त ऐसा था कि इंसान अपने आप को समझता है कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ, मैं इस दुनिया में हर चीज़ अचीव कर चुका हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए एक अलहदा प्लान बनाया होता है, और आपका प्लान डिफरेंट होता है, हमेशा से ये होता है। और मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ने मेरे लिए एक डिफरेंट प्लान बनाया हुआ है। और मैं जब फ्लाइंग करता था तो मेरी आई साइड में ब्लरिंग होती थी, और वो मेरी ब्लरिंग की वजह से फिर मुझे सर्जरी में जाना पड़ा। और जब मेरी सर्जरी हुई तो उस वक़्त मेरी आई साइट चली गई। विजन, जो मेरी विजन नहीं कह सकते इसको साइट कहते हैं।
विजन अल्लाह ने मुझे अता फरमा दी। क्या आंखों में पहले ही ऐसी बीमारी थी या ऑपरेशन में कोई गलती हो गई? नहीं, ऑपरेशन में गलती बिल्कुल हुई थी, और पहले से जो डिज़ीज़ थी उसकी वजह से उस ऑप्टिक नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था और आई साइट ब्लर हो रही थी, और वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहते हैं उसको रिमूव करना था। लेकिन डॉक्टर्स की गलती कह लें, या मैं इसको गलती भी नहीं कहूँगा, उसने ज़ाहिर है जानबूझ के तो नहीं किया मेरे साथ, कौन सी मेरी कोई उसके साथ दुश्मनी थी, लेकिन एनीवेज ये हो जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कितने साल उम्र थी उस वक्त? मेरे ख्याल से 28-29 का होऊंगा मैं। अच्छा। तो आई वॉज क्वाइट पीक ऑफ माई माई परफॉर्मेंस। तो फौरन डिप्रेशन हुआ? देखिए, नेचुरल जो रिएक्शन होता है आपको एक हल्का सा ज़रूर, या ज़्यादा कुछ लोगों को हो जाता है, कुछ लोगों को कम होता है। मैं जब उस ऑपरेशन थिएटर में, जब मैं रिकवरी में लेटा हुआ था, तो मैंने जब आंखें खोली तो आई साइट नहीं थी, तो डिप्रेशन तो हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की तरफ से एक तसल्ली आना शुरू हुई कि अब क्या हो सकता है, अब जो होना था वो हो गया, नाउ व्हाट टू डू। हमें हमेशा यही करना चाहिए कि जब इस तरह के प्रॉब्लम में आप आएँ तो उसको एक्सेप्ट करें कि ये काम हो गया, ये प्रॉब्लम अकर कर गया है, ये मसला आपके साथ हो गया, तो उसके बाद फिर देन यू कैन मूव अहेड। तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे मेरे भी यही जज्बात थे, और मैंने जल्दी इसको एक्सेप्ट किया, और इसके बाद मैंने इसको आगे मूव ऑन किया। इसके बचपन में अंधेरे और गहराई से डरते थे, लेकिन पायलट बने और फिर नेवी में गए तो दोनों खौफ दूर हो गए। टर्किश कहते हैं कि जिसकी बीनाई जाती है, दरअसल उसके लिए सारे रंग एक जैसे हो जाते हैं, और वो उसकी ज़िंदगी की, उसकी नज़र की तकमील हो जाती है। तो क्या आपको किसी रंग की कमी महसूस होती है? फ्रैंकली स्पीकिंग, ब्लाइंड होने के बाद, इन रंगों के जाने के बाद सब रंग एक जैसे हो गए, तो ज़्यादा मसला नहीं होता चूज़ करने में अब रंगों को। नहीं तो कैसे पहचानते हैं कि मैंने आज ये रंग पहनना है? थोड़ा सा आप चॉइस कर सकते हैं, आप मतलब उसको फील करके, कपड़े को तो आप फील कर लेते हैं, रंगों को आप ये कर सकते हैं कि आप, आजकल टेक्नोलॉजी ऐसे है कि मेरे पास मोबाइल है, उस पर मैं उसकी पिक्चर ले लेता हूँ और मुझे बता देती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे मोबाइल के थ्रू कि ये कलर सामने ये है, तो वो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जिस चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ बीइंग अ ह्यूमन, वो अपनी वालदा और अपने वालिद की जो तस्वीर है, जो शक्ल है, उसको मिस करता हूँ। उसका कोई अभी हल नहीं आया टेक्नोलॉजी के ज़रिए? इसमें न्यूरो लिंक टेक्नोलॉजी, बायोनिक आइज़, ये इलॉन मस्क इन्होंने लॉन्च की है और इसको क्लिनिकल ट्रायल पे है, और इसके साथ साथ स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी है सेकेंडली, जिसके थ्रू इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। मैं गया भी था और अभी मैंने दोबारा भी जाना है। क्या श्रीलंका से जो आंखें डोनेट होती हैं, क्या उससे आपकी आंखों में बिनाई वापस आ सकती है? आईज आर परफेक्टली फाइन। जो प्रॉब्लम इज़ द ऑप्टिक नर्व, दैट इज़ लाइक अ बिट सप्रेस्ड, वो भी ठीक है। उसके अंदर भी जब मैंने स्टेम सेल्स के लिए आई वेंट टू चाइना, वहाँ ट्रीटमेंट के लिए गया था, तो आई हैड अ स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट एंड देन आई गॉट लाइक बेटर, और मेरी आँखों के अंदर अंधेरा ख़त्म हुआ और मेरी आँखों में ऐसे फॉग सी आ गई और ऐसे एक हेवला सा बनना शुरू हो गया, जैसे पर्दे के पीछे कोई है। तो आई थिंक दैट इज़ जो फ्रूटफुल ट्रीटमेंट, और मुझे इसके लिए आई थिंक मुझे दोबारा जाना है और आई विल गो इंशाल्लाह। तो लेकिन ये है कि ये जो सफ़र है बसारत से बसीरत का, तो अब इस चीज़ की मुझे कमी महसूस नहीं होती फ्रैंकली स्पीकिंग कि मेरी आई साइट है या नहीं। कहते हैं ना जी कि अल्लाह ताला अगर एक चीज़ लेता है तो एक चीज़ देता भी है। मैं आपके सामने एग्जांपल बैठा हूँ, अल्लाह ने एक चीज़ दी है और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझसे एक चीज़ ली है और मुझे उसके बदले में लाखों चीज़ें दे दी। अगर मैं ये ना करता तो आज मैं एक पायलट होता और सर्व कर रहा होता मुल्क को। लेकिन जब ये आप इसको हादसा कह लें, टेस्ट कह लें, मैं तो इसको अल्लाह का टेस्ट कहता हूँ। उसके बाद जो काम मैंने किए, जो मैंने लोगों के लिए काम किए, जो मेरा विजन फॉर ह्यूमैनिटी आया, विजन फॉर सोसाइटी, कम्युनिटी, इंटरनेशनल, दिस होल वर्ल्ड, इसके बारे में, तो वो आई थिंक दैट इज़ आई थिंक रिमार्केबल। हेलन केलर ने ये कहा था कि अगर मेरी बीनाई वापस आ जाए तो मैं सबसे पहले ये देखूंगी, मैं सबसे पहले ये देखूंगी। आपके ज़हन में भी आता है कि कौन सी चीज़ पहले देखना चाहेंगे आप? मैं हेलन केलर की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और उनकी
اپنے سے زیادہ میرے خیال سے میری اسٹرگل سے زیادہ اور ان کی اسٹرگل ہے, کیونکہ ہیلن کیلر واز آلسو بلائنڈ پلس آلسو ہیئرنگ امپیئرمنٹ بھی تھی ان کو, شی واز آلسو ڈیف اینڈ ڈمب. اور ان کی زندگی میں جو چینج لایا تھا وہ ان کا مینٹور تھا سلیوان, اور انہوں نے بلائنڈ اینڈ ڈیف اینڈ ڈمب ہونے کے باوجود انہوں نے بہت کچھ اچیو کیا. شی بیکیم آتھر, اور وہ یہ چیز دیکھیں گی وہ, لیکن میں جو سب سے پہلے چیز دیکھوں گا میں اپنی والدہ کو دیکھوں گا اور اپنے والد کو. دس از مائی ون آف دی اب اس کو کہہ لیں ڈریم. اس کے علاوہ مجھے کوئی خواہش نہیں. والد اور والدہ سے آپ کا جو ریلیشن شپ ہے یہ کیسا ہے؟ دیکھیں میرا جو بلڈ گروپ ہے وہ ہے اے بی پازیٹیو. میری والدہ کا بلڈ گروپ ہے اے پازیٹیو, میرے فادر کا ہے بی پازیٹیو. تو ان کی میں سمجھ لے کہ 50-50 دونوں کی طرف سے میں انہیریٹڈ ہوں. ان کی کچھ عادات, اور میری والدہ از ویری جسے کہہ لیں اسٹرکٹ پرنسپل, اور والد صاحب آزاد خیال ہے, لائک فلیکسیبل ان کا بیہیویئر ایز اے مینٹور, مجھے ایز اے فرینڈ, ایز اے, چونکہ یہ بھی اسی کالج سے ہیں جس کالج سے میں ہوں, کیڈٹ کالج کو ہارٹ. اور ان کے اندر جو فلیکسیبلٹی ہے اس کی وجہ سے ہم کئی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں سے ہم بڑی ایزیلی نکل جاتے ہیں. اسٹریس ہو گیا ہے سم تھنگ لائک دیٹ. تو آئی تھنک دونوں کا امتزاج جو ہے بڑا خوبصورت ہے, اور مجھے دونوں کی طرف سے بہت کچھ مل جاتا ہے, اور جس کو میں امپلیمنٹ بھی کر رہا ہوں اپنی لائف میں, اور لوگوں کے اندر بھی روشنی پھیلا رہا ہوں. بینائی جانے کے بعد آپ نے تعلیم جاری رکھی, کون کون سی ڈگریاں لیں, کیا کیا تعلیم حاصل کی؟ بینائی جانے کے بعد مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں واک کر رہا تھا اپنے لان میں, اور میرے ساتھ میرے ایک سینئر تھے, تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اب لائف کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھو اور اڈاپٹ کرو اس نئی لائف کو. اور بڑا اچھا مشورہ دیا کہ آپ ایجوکیشن سے سٹارٹ کرو. اور ایجوکیشن میں جو میں نے سٹارٹ لیا, مجھے یاد ہے میں نے ایم فل پروجیکٹ مینجمنٹ میں داخلہ لیا, اور بحریہ یونیورسٹی میں لاہور میں ہی. اینڈ دین واٹ ہیپنڈ کہ جب میں نے اس کا انیشیل ایگزام پاس کیا, انیشیل ٹیسٹ, اس کے بعد جب میرا انٹرویو تھا, تو دیٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ. میرے ڈائریکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ہم نے تو کبھی بلائنڈ اسٹوڈنٹ کو مینیج نہیں کیا, تو آپ اس کو کر سکو گے؟ تو اس کو میں نے ایز اے چیلنج دیا اور مسکرا کے جواب دیا کہ اگر میں نہیں کر سکا تو آپ مجھے نکال دیجیے گا. تو اس کے بعد میں نے اس کو پلان کیا اور اس کو ایز اے چیلنج لیا. میں کلاس میں سب سے آگے بیٹھتا تھا, اور وہاں جا کے لیفٹ سائڈ پہ مجھے یاد ہے روسٹم کے قریب, تاکہ مجھے کلیئر آواز آ سکے ٹیچر کی. ان کے جو وہ تھے لیکچرز کو ریکارڈ کرتا تھا, سنتا تھا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے کوئز میں جب پہلی دفعہ 10x10 لیے, تو اس نے مجھے اس چھوٹی سی چیز نے بڑا کانفیڈنس دیا. اور دین آئی سلولی اینڈ گریجولی, سلو اینڈ اسٹڈی جو کہتے ہیں نا, ونز دا ریس. میں نے گولڈ میڈل لیا الحمدللہ. پھر اس کے بعد میں نے انٹرنیشنلی بھی امریکہ سے سرٹیفکیشن کی, پروجیکٹ مینجمنٹ کی, PMI USA سے, PMP کہتے ہیں, اور پوری دنیا میں 1 ملین پیپل آر دے, اور میں اس میں سے ہوں. پاکستان سے پہلا ویژولی امپیئرڈ ہوں, پوری دنیا میں سیکنڈ ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ پرنس 2 ایک ہے, پروجیکٹ ان کنٹرولڈ انوائرمنٹ, وہ سرٹیفکیشن UK ایگزولوس سے کی, اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے کوچنگ اینڈ مینٹورنگ. تو اس کے ساتھ ساتھ بیسک فلم میکنگ میں بھی لمپ سے کی. میری سوشل انٹرپرینورشپ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہے. تو یہ پھر PhD بھی میں نے سٹارٹ کی رسک مینجمنٹ میں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا, اور آئی تھنک تعلیم ایسی چیز تھی جس نے مجھے اس آپ کہہ لیں بھور سے نکالا, اور مجھے ایک ڈائریکشن دی. اور پھر میں اس کے بعد میں موٹیویشنل اسپیکر اور یہ باقی ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ, ان چیزوں میں نے. بینائی جانے کے بعد لوگ بہت ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. آپ یہ بتائیں آپ کتنے ڈپینڈنٹ ہیں اور کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں؟ کچھ چیزوں میں ڈپینڈنسی ہوتی ہے, جیسے اگر آپ باہر جا رہے ہیں, باہر کہیں موو کر رہے ہیں. مجھے حالانکہ جو پاکستان فائٹنگ بلائنڈ فاؤنڈیشن ہے, انہوں نے ٹریننگ بھی دی وائٹ کین کے ساتھ کہ آپ باہر, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. وہ لوگ باہر جاتے ہیں, وہ بسوں میں جاتے ہیں اور دھکے کھاتے ہیں, اور پوائنٹ A سے پوائنٹ B جانے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے, وہ اوبر کریم پہ سفر کرتے ہیں. تو میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں, چونکہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں پڑی, لیکن میں نے اس کی ٹریننگ بھی لی. اس چیز کی ڈپینڈنسی ظاہر ہے میرے ساتھ, میں جب بھی کہیں جاتا ہوں تو میں جو ہے ایک بندہ میرے ساتھ ہوتا ہے. لیکن
انڈیپینڈنسی ہے کہ اٹس اے ہول نیو ورلڈ. اب میرا دماغ کھل گیا ہے جسے کہہ لیں, اور میری ڈپینڈنسی کئی چیزوں پہ ختم ہو گئی. اب ڈیسیژن میکنگ کی اگر اسپیشلی میں بات کروں, اب میں اپنے ڈیسیژن ٹوٹلی خود لیتا ہوں, اور یہ ایک واحد چیز ہے جو اگر انسان کے ہاتھ میں خود آ جائے تو آئی تھنک وہ اپنی لائف ایک بہت خوبصورت طریقے سے گزار سکتا ہے. گھر میں اپنے چھوٹے موٹے کام, کپڑوں کی سلیکشن, کھانا پینا, باتھ روم جانا, یہ تو خود ہی کرتے ہوں گے نا؟ باتھ روم جانا, جو کپڑے شپڑے ہیں, یہ سارے میں خود چوائس کرتا ہوں. کھانا پینا بھی میں خود کرتا ہوں. کھانا بنانا اب ظاہر ہے وہ بھی میں کر لوں گا ایک دن لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں, ایون ابھی میں سپورٹس بھی اپنی ابھی خود کھیلتا ہوں. وہ جو میں چونکہ میں اسپورٹس مین رہا ہوں, باسکٹ بال کا پلیئر تھا, فٹ بال کا تھا, میں ہارس رائڈر بھی رہا ہوں, ٹینٹ پیکر رہا ہوں, فٹ بال میں بھی فائرنگ, ابھی میں فائرنگ بھی خود کرتا ہوں, شوٹنگ جسے کہتے ہیں. نشانہ ٹھیک ہے آپ کا؟ جی ابھی بھی بالکل پکا نشانہ ہے ابھی آپ مقابلے پہ آپ کو بلائیں گے تو آپ دیکھ لیجیے گا. تو ان چیزوں پہ جو الحمدللہ میں خود ہی گھر میں آپریٹ کرنا, جیسے ادھر ادھر جانا ہے, بس یہ ہے کہ گاڑی چلانے کا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں نہیں چلا سکتا. آئی واز اے ویری سیف اینڈ فاسٹ ڈرائیور چونکہ میں فلائنگ کرتا تھا تو اس لیے سیفٹی از پیراماؤنٹ, تو اس کو سیف طریقے سے, اب اس چیز کو میں مس کرتا ہوں. آپ کی خواہش تھی کہ فارمولا 1 ڈرائیونگ میں شرکت کریں, تو وہ خواہش اب بھی ہے کیا؟ فارمولا 1 بچپن سے ہی میرا ایک خواب تھا, کیونکہ یہ تھا کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں جس کو میرا رول ماڈل تھا وہ مائیکل شومیکر تھے. فراری جو ٹیم سے ان کا تعلق تھا, اور انفارچونیٹلی وہ ایک اسکیئنگ انسیڈنٹ کی وجہ سے ہی از ان کوما, لیکن آئی پرے فار ہز ہیلتھ. تو فارمولا 1 جب میں دیکھتا تھا تو اس کے اندر بڑی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں. مجھے مائیکل شومیکر اس لیے پسند تھے کہ ان کے اندر جو ریزیلینس تھی, جو ان کے اندر ایک پاور آف باؤنسنگ بیک, وہ مجھے پسند تھی. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک ریس تھی جس میں انہوں نے 22nd پوزیشن سے سٹارٹ کیا اینڈ ہی فنشڈ ایٹ دی 3rd پلیس. اور وہ ریس میں کہتا ہوں کہ اس سے ہم خود سیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ پیچھے گر بھی جائیں, فیل ہو جائیں, لیکن اگر آپ نے ہمت اور ول پاور ڈٹرمنیشن سے کام لیا تو یو نیور نو کہ یو اینڈ اپ ایٹ دی پوڈیم پلیس, یعنی کہ یو ول بی دا ونر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, یو ول بی دا چیمپئن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. یہ سر میری لائف ٹائم کی اچیومنٹس ہیں, میری خون پسینے کی کمائی کہہ لیں, اور اس کے اندر مجھے پریزیڈنٹ ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے. اور یہ سارا کچھ بنائی جانے کے بعد؟ جی یہ سب بنائی جانے کے بعد ہے ماشاءاللہ. یہ سب کچھ. اس میں مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے امتیازی سند بھی ملی ہوئی ہے, میرا گولڈ میڈل بھی ہے اس میں. اس میں مجھے میئر آف ہانسلو کنگ کی طرف سے میڈل آف آنر بھی ملا ہوا ہے, امیر بحریہ بحرین کی طرف سے میڈل ملا ہوا ہے, اور مجھے جو اس کے ساتھ ساتھ میری امریکن سرٹیفکیشنز ہیں PMP کی وہ بھی ہیں, اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی سرٹیفکیشنز ہیں. چیف آف نیول اسٹاف کی طرف سے مجھے لیٹر آف کمنڈیشن ملا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میری لمز یونیورسٹی کی US ایڈ ہے, پرنس چارلز کا بھی ہے. جی بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ کافی اور ایوارڈز ہیں, اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کتنے. اور ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے, اس کی طرف سے بھی میں چیمپئن رہا ہوں پبلک اسپیکنگ کا, اور ساتھ ساتھ ٹیڈ ایکس کی طرف سے, ٹیڈ ٹاک کی طرف سے ہے. یہ سر میری نیول اکیڈمی کے اور میرے کیڈ کالج کے کچھ میڈلز ہیں. میں اسپورٹس مین, میں نے آپ سے ذکر کیا تھا میں تھا, یہ ساری بینگ اے بیسٹ اسپورٹس مین بھی رہا ہوں میں, تو یہ سارے وہ میڈلز اور اچیومنٹس ہیں جو مجھے ملے. شواز کو آپ نے بچپن میں دیکھا, جوانی میں دیکھا, پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں, کیا فرق آیا ہے اس میں؟ بچپن میں کیسا تھا, جوانی میں کیسا تھا؟ شواز کو دیکھنے کے بعد جو ہے, اور اس کی جو عملی کارکردگی ہے اس کو دیکھنے کے بعد, مجھے علامہ اقبال کا یہ جو مصرع ہے کہ شاہیں کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, وہ اس کی یہ عملی تفسیر ہے. نا امید کبھی میں نے اس کو نہیں دیکھا. اس کے بعد اس کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کی جو قوت ارادی ہے وہ بڑی مصمم ہے. وہ جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے تو یہ اس کو ضرور کرتا ہے, چاہے کتنی مشکلات کیوں نہ ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا,
اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل بہت ہے. کافی ایسے بڑے بڑے کام اس نے شروع مثلاً کیے. ایون جب یہ سروس میں بھی تھا تو یہ اپنی سیلری مختلف جو ضرورت مند غربا تھے ان میں یہ تقسیم کر دیا کرتا تھا. میں نے مختلف ادوار میں حکومتوں کو یہ سجیسٹ کیا ہے کہ وہ جو ڈس ایبل کوٹا ہے اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کریں اسی پرسنٹیج کے مطابق. اور گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا ڈس ایبلٹی ایکٹ ہے جو بنایا تھا، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے ہونے کی کرنے کی ضرورت ہے. علاوہ ازیں میں یہ بھی تجاویز مختلف حکومتوں میں فرام ٹائم ٹو ٹائم دیتا رہا ہوں کہ ڈس ایبل کوٹے کا اطلاق پارلیمنٹ پر بھی کیا جائے، تاکہ پارلیمنٹ میں ہر پارٹی کے جس طرح ریزرو سیٹس دی جاتی ہیں لیڈیز کو، دیگر افراد کو، اقلیتوں کو، تو ڈس ایبل کی بھی سیٹس ہونی چاہیے. شہباز کی جب بنائی گئی تو آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ شہباز کی جب بنائی گئی تو یقیناً مجھے تو بہت صدمہ ہوا، لیکن مجھے زیادہ فکر اس کی تھی کہ اس کی والدہ جو ہے نا وہ کس طرح یہ صدمہ برداشت کریں گی. مگر یہ اس کی بڑی ہمت ہے کہ جب والدہ آئیں تو یہ ان کو تسلی دے رہا تھا، مجھے تسلی دے رہا تھا، جیسے کہ ہماری بینائی چلی گئی. ٹریک سوٹ پہنا، دھوپ کا مزہ لینے کے لیے روف ٹاپ پر آئے. آپ کی زندگی لوگوں کے لیے ایک انسپریشن بھی ہے، سبق آموز بھی ہے. اس پہ ایک فلم بھی تو بن رہی ہے، وہ کہاں تک پہنچی؟ وہ ابھی ایک انسیپشن فیز میں، اس کا اسکرپٹ لکھا جا چکا ہے ان کوآرڈینیشن ود DGPR جو ہماری ISPR ہوتی ہے نیوی کی. اسکرپٹ از ریڈی، دیٹ ول بی انشاءاللہ کمرشل فلم، اے ویری انسپریشنل فلم فار دی آڈینس. اور جو لوگ جو اس لائف میں فرسٹریٹڈ ہیں اور ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس لائف میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، نہ وہ کچھ اچیو کر سکتے، ان کے لیے بڑی ایک انسپریشن مووی ہوگی. اس میں سب کچھ ہوگا سب کے لیے. ایک اس میں پیشن بھی ہوگا، ایموشنز بھی ہوں گے، لو بھی ہوگا، اب بھی ہے جی سارا کچھ ہوگا. ہیروئن ہے؟ جی ہیروئن بھی ہوگی لیکن ہیرو 2 ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا. یہ میں نے آپ کو ہنٹ دے دی ہے. تو انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی اس پہ کافی لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس مووی کو کرنے کے لیے، تو بات چیت چل رہی ہے. میں بھی ایک ہیروئن لائے نا. جی انشاءاللہ وہ اب آپ کے اس پروگرام کے تفصل سے آ ہی جائے گی، کوئی نہ کوئی جو دیکھ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گی. جم میں آئے، باکسنگ کی پریکٹس کی، ایکسرسائز بھی روٹین سے کرتے ہیں. واپس اپنے فلیٹ میں آئے، والد کے ہمراہ دوپہر کا کھانا کھایا. دوپہر کے کھانے میں سٹیم روسٹ، بریانی، چکن قورمہ اور گاجر کے حلوے سے توازو کی گئی. ٹھاٹ پاٹ سے ماشاءاللہ رہن سہن بہت اچھا ہے آپ کا، ٹھاٹ پاٹ سے رہتے ہیں. یہ بتائیں کہ فنڈنگ ونڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ میں ٹھاٹ باٹ سے بالکل بھی نہیں رہتا، یہ صرف آج کے لیے آپ کے سامنے ٹھاٹ باٹ کیا ہے. فرینکلی میں صحیح کہوں گا، مجھے کوئی خاص اتنا شوق نہیں ہے کہ میں پیسے ان چیزوں پہ لگاؤں، چونکہ میرے سوشل ورک اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ادھر مجھے پورے کرنے، وہ سائڈ میں پوری کر لوں تو اس سائڈ کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتا. پھر بھی سورس آف انکم کتنے؟ سورس آف انکم تو میں بیسیکلی لیکچرز کے تھرو، جو میں لیکچرز دیتا ہوں یونیورسٹیز کالجز میں، وہاں سے جنریٹ ہوتی ہے. کچھ پینشن بھی آ جاتی ہے.
اتنا ہو جاتا ہے کہ اس میں آئی ایم ریئلی سیٹسفائڈ, میں خوش ہوں, کیونکہ دیکھیں دا مور یو گرو یو ہیو مور بگر رسپانسبلٹی, مور. سماجی اور رفاہی کام کرتے ہیں, کیا کیا تفصیل ہے اس کی؟ ڈفرینٹ سوشل پروجیکٹس ہیں, جیسے ہم کرتے ہیں ہر سردیوں میں وارم کلودنگ ڈرائیو ہے اسکول آف موٹیویشن کے پلیٹ فارم سے. یہ وارم کلودنگ ڈرائیو ہر سردیوں میں چلتی ہے, اور اس کا واقعہ بھی بڑا یونیک ہے کہ میں جب نیا بلائنڈ ہوا تھا تو اس وقت, اور یہ میرا پہلا پروجیکٹ ہے, دس از مائی فرسٹ پروجیکٹ, فلیگ شپ پروجیکٹ میں اس کو کہتا ہوں. اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک گاربیج کین پہ گیا تھا, اور اس پہ میں نے دیکھا, ابو نے مجھے بتایا کہ دیکھیں اس میں کچرا پھینکا تو بچے تھے جن کی پراپر کلودنگ بھی نہیں تھی, اور انہوں نے بڑی خوشی خوشی کچرا لیا, یعنی کہ کسی کا کچرا کسی کی زندگی تھی وہ. تو اس چیز نے مجھے بڑا ایک ایک جھٹکا بھی دیا, اور ایک مجھے سوچنے میں مجبور کیا کہ یہ دیکھیں یہ اس سردی میں کیسے گزارا کر رہے ہیں. تو وہاں سے پھر میں نے یہ 10 ایئرز بیک یہ والا پروجیکٹ سٹارٹ کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ڈیف اینڈ ڈم جو ہیئرنگ امپیئرڈ کچھ بچے ہیں ان کے لیے میں نے IT سینٹر اور اسٹیچنگ یونٹ بنایا. پھر واٹر ویل کے پروجیکٹس کیے جو تھر مٹی کنجراج وغیرہ میں, وہاں پہ ہم نے بنایا. پھر ٹرانسجینڈرز کے لیے ہم نے ہنر سینٹر بنائے KPK کے اندر. پھر سولر پینلز ہم نے لگائے KPK کے اندر, وہاں ایک گاؤں کو ہم نے لٹ کیا. ویڈنگ کے پروجیکٹس ہیں جو پاورٹی ایلیویشن میں ہم کرتے ہیں. لائف سٹاک کے پروجیکٹ, لائف سٹاک کسی کو دے دیا, رکشے لے کے دے دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹ کے لیے ٹری پلانٹیشن ڈرائیو ہو گئی, یا اس طرح کے کافی ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں ہم آنے والے جو دن ہوتے ہیں اس کو ہم لاک کر لیتے ہیں. آپ کے بڑے ڈونرز کون سے ہیں؟ میں کراؤڈ فنڈنگ کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو میرے سرکل میں لوگ ہیں جو یہاں پہ ہیں, ابراڈ ہیں, US میں, UK میں ہیں, سعودیہ میں ہیں, اور اس طرح قطر میں ہیں, تو ان سے میں ایک پروجیکٹ ڈسکس کرتا ہوں, شیئر کرتا ہوں کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے. جیسے ابھی ہم نے ایز وی اسپیک 2 days بیک ہم نے ایک بچی کی شادی کروائی تھی, تو اس کے لیے میں وہ پروجیکٹ شیئر کرتا ہوں, اور جو بھی ڈونر ہوتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے تو وہ شیئر کر لیتا ہوں. اس سے سرکل آف فرینڈس. اور ابھی جیسے ہم پیلسٹین والوں کے لیے کر رہے ہیں جو پروجیکٹ ہے, اس کے لیے ان کے لیے کوئی فوڈ اور میڈیسن اینڈ بیسک سپلائز اس کے لیے کر رہا ہوں. تو Amazon نے آپ کی کتاب چھاپی, بڑا اعزاز ہے, کیا رسپانس آیا اس کا؟ بڑا اچھا رسپانس تھا. اور میرا جو پہلی کتاب تھی مجھے یاد ہے وہ ایک جیپنیز ہیں انہوں نے لی تھی, اور اس کے بعد US کے اندر کچھ گئیں, پھر UK میں گئیں, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں ریڈرز زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں, ان کی ہیبٹ زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو میں نے اس کے اوپر بھی بک کے طور پہ بھی لانچ کیا ہے, اور ہارڈ پرنٹنگ پہ بھی اس کو ابھی میں پاکستان میں اب اس کو لانچ کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ سونر, اس کی انوگریشن کروں گا. اور اس کا نام ہے دا جرنی فرام سائٹ ٹو ویژن. یہ میری پہلی کتاب تھی, اور اس نے مجھے بڑا کانفیڈنس دیا. اس میں میں نے ساری اپنی لائف سٹوری بھی لکھی ہے, انسپریشن یہ بک ہے. پاکستانی سیاست کیسی لگتی؟ پاکستانی سیاست کو میں بڑی نیوٹرلی دیکھتا ہوں, اور میں پولیٹیشنس کو اور ان کے جو کام ہیں یا ان کی جو ویژنز ہیں ان کو اسیس نیوٹرلی کرتا ہوں. اور میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیشنس کو موقع دینا چاہیے, ان کو ایک فری پلینگ گراؤنڈ دیں. اور میرے خیال سے ہمارے پولیٹیشنز اتنے ایکسپیرینسڈ ہیں کہ وہ پاکستان کو کسی بھی جو ہے پرابلم سے یا کسی بھی بھنور سے نکال سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ میرا اپنا بھی ویژن ہے کہ میں چونکہ یوتھ کو زیادہ فوکس کرتا ہوں, تو میں ایک پولیٹیکل پارٹی آنے والے دنوں میں پلان کر رہا ہوں کہ میں اس کو انشاءاللہ اسٹیبلش کروں گا. اور اس کا نام بھی میں نے انہی نوجوانوں کو دیکھ کے رکھا ہے کہ پاکستان تحریک نوجوان, اس کا نام پراپرلی ہوگا, جو بیسیکلی یوتھ کے پرابلمس کو دیکھے گی اور یوتھ کو لے کے چلے گی, ان کے ویژن کو لے کے چلے گی. ہر بندے کی ایک ایموشنل سائیڈ بھی ہوتی ہے, جذباتی سائیڈ بھی ہوتی ہے. بینائی جانے کے بعد آپ کی منگنی ٹوٹ گئی تو کتنا دکھ ہوا, اور کیا اس کی کوئی ریپلیسمنٹ بھی ڈھونڈی ہے یا نہیں؟ اوبویسلی یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. ایک چیز ہوتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس جس کا نام ہے, یو ہیو ٹو سم ٹائمز کنٹرول یور ایموشنس, اور یو ہیو ٹو رسپیکٹ دی ایموشنز آف ادرز آلسو.
ہمیں لوگوں کے ایموشنس کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے. یہ اصل میں یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, انگیجمنٹ ٹوٹتی ہے, سم تھنگ لائک دیٹ, تو ہم ایک دوسرے کو ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب میں بلائنڈ ہوا اور میری یہ انگیجمنٹ ٹوٹی تو میرے خیال سے میں نے اس کے شوز میں جا کے دیکھا کہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی یہی کر لیتا. لیکن دس واز ٹوٹلی ہر چوائس اینڈ ہر رائٹ, تو آئی آلویز ریسپیکٹڈ دس. ایموشنل, ظاہر ہے ایموشنس تو تھے, ایموشنل تو میں ہوا تھا, لیکن یہ ہے کہ اللہ نے پھر کرم کیا کہ آئی واز ایبل ٹو کنٹرول مائی ایموشنس. اس کے بعد کوئی پیشکش ہوئی, کوئی آپ کا دل کسی پہ چاہا؟ نہیں, اس کے بعد ابھی تک تو جسے کہہ رہے ہیں کہ بس سولو فلائٹ جاری ہے اور اکیلے ہی بس ٹیک آف کیا ہوا ہے, فلائنگ جاری ہے. لیکن بس انتظار ہے کہ کوئی شاید کوئی ایک بھولا بسرا پرندہ آ جائے اور ہمارے ساتھ ہماری فلائٹ کو سمجھے اور ہمارے ساتھ پیسنجر بن کے چلے اس جرنی کے اندر. استھیٹیکلی ہر بندے کے اندر ایک استھیٹکس تو ہوتی ہیں. اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے, اپنی خوشی کے لیے میوزک سنتے ہیں یا کوئی اور شوق ہے؟ مجھے بڑا جو ہے کیا نام ہے موٹیویٹ کرتا ہے, رکھتا ہے, اور آئی لو میوزک. ایون جب میں فلائنگ کرتا تھا یا میں کسی ایسے مشن پہ جاتا تھا جو ٹف ہوتا تھا, تو آئی یوز ٹو پمپ مائی سیلف, موٹیویٹ مائی سیلف تھرو میوزک. اور میوزک ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو ریلیکس بھی کرتا ہے, آپ کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے, اور آپ کے اندر ایک اسپیڈ اور ایگریشن بھی لاتا ہے, اور ایک جسے کہہ لیں کہ ایک پاور, ایک انرجی بھرتا ہے. تو میں اس چیز کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں, اور میں اس چیز کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں. قوالی مجھے پسند ہے, ظاہر ہے فتح علی خان. کس کی قوالی؟ اس میں مجھے فتح علی خان صاحب کی قوالی, ابو فرید ہو گئے وہ گروپ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو صابری برادران ہیں ان کی قوالی, اور عزیز میاں قوال, یہ سارے بہت اچھے لگتے ہیں. غزل میں مجھے جگجیت سنگھ بہت پسند ہیں, اور آئی لو ہز وائس. ان کی جو غزلیں ہیں, میں بچپن میں چھوٹا ہوتا تھا تو میں سنتا تھا تو لوگ کہتے تھے یار یہ اس کے اندر کسی بزرگ کی روح آ گئی ہے. کون سی اداکارہ پسند تھی اور اب بھی اس کو دیکھنے کو دل کرتا ہے؟ مجھے یاد ہیں دیپیکا, مجھے یاد ہیں وہ, شی واز ریئلی نائس, اور کترینہ کیف مجھے یاد ہیں. بس یہ دو ہی مجھے تھی. اور ایکٹنگ کے لحاظ سے آئی تھنک دیٹ واز مادھوری. وہ شی واز انڈیا میں, پاکستان میں تو خیر جس طرح محمد علی ہوتے تھے, ابو ان کی فلمیں دیکھتے تھے تو ہم بھی دیکھتے تھے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ جو ندیم ہوتے تھے ان کی بڑی اچھی فلمیں ہوتی تھیں. جاوید شیخ ہوتے تھے, وہ بھی پھر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل نیا جو ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے جس کے اندر فواد, وہ مجھے پسند ہے. فواد بڑے ہٹ ڈرامہ گیا. وہ ان کو میں, ان کی مجھے خواہش ہے ان سے ملنے کی, کیونکہ میں نے ان کی شکل آج تک دیکھی نہیں ہے. بٹ آئی لائک ہز ایکٹنگ آلسو, اینڈ دا وے ہی ڈو دی ایکٹنگ. اور اس کے ساتھ ماہرہ خان ہے. آئی تھنک ہر کوئی باتھ روم سنگر تو ہوتا ہے, آپ کون سا گانا گنگناتے ہیں؟ یہ تو آپ نے بڑی ٹویسٹ مارا ہے سہیل صاحب, یہ تو ان ایکسپیکٹڈ کویشچن تھا, یہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا. ایک سانگ ہے میرے خیال سے, وہ میں گنگنا دیتا ہوں. آواز بالکل بھی اچھی نہیں ہے لیکن چلے مجھے اچھا لگتا ہے. وہ ہے احسان تیرا ہو گا مجھ پر دل چاہتا ہے, مجھے کہنے دو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے, مجھے پلکوں کی چھاؤں میں رہنے دو.